हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, कल्ला सयकफ़ुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। अलम तर अन्ना अरसलना अश-शयातीन अलल काफ़िरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, फला तअजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई कुफ़ार गैर मुस्लिम मुसलमानों पर, दीन वालों पर बहुत ज़्यादा तकालीफ ढा रहे हों और मुसलमानों के पास जो है कोई असबाब ना हो, कोई भी इनफरादी मुसलमान हो या इज्तिमाई मुसलमान हो, तो यह आयत करीमा अगर पढ़ें तो अल्लाह ताला उन पर ज़िंदगी तंग कर देगा, उन काफरों पर, जालिमों पर, और उनकी ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ी आजमाइश उनके लिए बन जाएगी, पकड़ की, अल्लाह की तरफ से अताब की, अजाब की। और उनकी ज़िंदगी के अंदर जो वुसअत है या तवील उम्री है वो अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देगा, और आप अपनी ज़िंदगी में उनके आजमाइश और उनकी पकड़ को देखेंगे। दो किस्म के लोगों के लिए ये बड़ी जानदार आयत करीमा है, खुद अल्लाह ने बयान फरमाई, अल्लाह ने बताया, एक जालिम और एक काफिर के लिए। और वो जालिम, वो काफिर जो किसी पर जुल्म करता हो, काफिर भी जालिम हो या मुसलमान भी जालिम हो, कोई भी जालिम हो, जो किसी पे हद दर्जे जुल्म करता हो, और जालिम जो है वो दंदनाता फिरे और उसकी हर जगह रसाई हो, और मजलूम की जो है कहीं दाद रसी ना हो। अब वो इस आयत करीमा को कसरत के साथ पढ़े। अब आप देखिए, अल्लाह ताला ने ये यहाँ पे बड़े अजीब अंदाज में हमें समझाई है एक बात, कि पहले तो ये बताया कि अल्लाह के अलावा तुम जिसको भी अपना माबूद समझते हो, हाजत रवा समझते हो, जिस पे यकीन अपना रखते हो, ये कोई हैसियत नहीं रखता। चूंकि अल्लाह ने यहाँ फरमाया वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, ये बनाते हैं, पकड़ते हैं अल्लाह को छोड़कर इलाह। यानी इनका लोग क्यों किसी को इलाह बनाते हैं? हाजत रवा, मुश्किल कुशा। अब इलाह का मानी जो है ये कुरान पाक में बिखरा हुआ है। हम जो कहते हैं ला इलाहा, ला इलाहा, इलाह का मानी मुसलमान को पता ही नहीं, अरबों को पता है, अरब अहले ज़बान हैं, उनका बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ उनको पढ़ाया जाता है इलाह का मानी ला इलाहा, तो वो उसको पता होता है कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहा और जाके दरख्तों को सजदे किए, कब्रों को सजदे किए, अल्लाह के गैर को पुकारना शुरू कर दिया, तो ये अगर काम होता तो अबू जहल भी कर लेता। उसने, अबू तालिब कहते मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, इधर आपका कलमा पढ़ता हूँ, वहां लात उज़्ज़ा को जाके पुकारूंगा। तो आज याद रखिएगा, इलाह के मानी जो है हाजत रवा, मुश्किल कुशा, यानी अल्लाह के अलावा जिसको भी तुमने इलाह बनाया हुआ है, पुकार के लायक, सदा निदा के लायक। या अल्लाह ने फरमाया वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, ये जिन को भी इन्होंने अल्लाह को छोड़कर इलाह बनाया है, लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, ये इसलिए ऐसा करते हैं कि हमें इज्जत मिल जाए, ताकत मिल जाए, कि अब अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, ये बात टालते नहीं है, इनकी अल्लाह बात टालता नहीं है, तो हम इनके जरिए अल्लाह तक पहुंचते हैं। अल्लाह कहता है ये कौन सी बात है, इज्जत तुम तलाश कर रहे हो तो तुम मुझे छोड़कर कब्र वालों को पुकार रहे हो, बुतों को पुकार रहे हो, दरख्तों को पुकार रहे हो। और हिंदू 36 करोड़ खुदाओं को, मेंढकों को पुकार रहा है, सांपों को पुकार रहा है, बिच्छुओं को पुकार रहा है, गाय को पुकार रहा है, यहाँ तक के गाय का पेशाब पी रहा है, यहाँ तक के जो मर्द का आला तनासुल है, शर्मगाह, औरत की शर्मगाह, उसको भी इलाज बना रहा है। मत जिस को वो देखता है ना, इसमें से कोई खैर, कोई अच्छी चीज उसको नजर आती है, वो उसको खुदा बना लेता है। ये अल्लाह कहता है नहीं, तुम ये चाहते हो कि शायद तुम्हें इज्जत मिलेगी, अल्लाह को छोड़कर किसी को पुकारोगे, किसी को शरीक बनाओगे अल्लाह के साथ। अल्लाह ने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं। अल्लाह ने अंदाज देखे अल्लाह का गुस्से का, जब इलाह की बारी आई तो अल्लाह ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं। सयकफुरूना, सयकफुरूना
یہ سارے کے سارے منکر ہو جائیں گے بعبادتہم، اپنی عبادت سے۔ تم جس کو سجدہ کر رہے ہو، جس کو حاجت روا کہہ رہے ہو، اب دیکھیے نا قرآن بتاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں عیسائی حاجت روا، مشکل کشا، وہ نعرہ لگاتے ہیں عیسیٰ مشکل کشا اپنی زبان میں۔ آپ ان سے جا کے چرچ میں دیکھیں، تثلیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَإِذْ قَالَ، اللہ تعالیٰ اس وقت یا عیسیٰ ابن مریم آنتا قلت للناس اتخذونی، اللہ قیامت کے دن کہے گا عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام دھڑام سے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہتے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، یعنی جس کو وہ حاجت روا کہتے ہیں وہ ان کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، جو کسی نبی کو مشکل کشا کہتا ہے، جو کسی صحابی کو مشکل کشا کہتا ہے، جو کسی ولی کو مشکل کشا کہتا ہے، جو کسی جن کو، دیو کو، پریوں کو، یا کسی بھی چھوٹے بڑے کو، زندہ مردہ کو مشکل کشا کہتا ہے، یہ سارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ کسی کی بھی اللہ کو چھوڑ کر جس کو حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر سمجھتے ہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھے کہ ہمیں سجدہ کرو۔ اجمیر والے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا میری قبر پہ سجدے کرو۔ پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے میں نے سجدوں کا کہا تھا۔ آپ بتائیں جو لوگ وہاں جا کے سجدے کر رہے ہیں لاہور میں، علی اجمیری رحمت اللہ علیہ قیامت کے دن کہیں گے کہ میں نے سجدوں کا کہا تھا۔ حاجت روا کون ہے؟ سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ طواف اللہ کے گھر کا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ طواف کسی قبر کا تو بت بھی بولیں گے، کہیں گے ہم نے کہا ہی نہیں، نعت کہے گی ہم نے نہیں کہا، عزا کہے ہم نے نہیں کہا۔ یہ سارے جتنے بھی دنیا میں ہیں نا انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے ذہن میں مشکل کشا، وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ ان کے منکر ہو جائیں گے۔ اچھا ایک قرات ہے، یہ قرات ہے جو ہم حفظ کی پڑھتے ہیں۔ ایک قرات میں فرمایا کلن، کلا نہیں کلن، سارے کے سارے دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، یعنی وہ جن کو آپ معبود سمجھتے تھے کہ فلاں مشکل کشا ہیں، فلاں حاجت روا ہیں، وہ بھی اس کے دشمن ہو جائیں گے جو پکارتا تھا، اور یہ پکارنے والا اس کے دشمن ہو جائے گا۔ وہ آپ نے نہیں کہا تو پھر میں پاگل ہوں، میں آپ کو پکارتا رہا، مجھے میرے دادا نے بتایا تھا، میرے مولوی صاحب نے بتایا تھا، میرے پیر صاحب نے بتایا تھا، یہی گمراہ کرتے ہیں نا۔ توحید بتانی چاہیے، چاہے دادا بتائے، چاہے پیر بتائے، چاہے مولوی بتائے، چاہے آپ کا کوئی بھی دنیا کا بندہ بتائے، قرآن اللہ قرآن۔ تو یہ ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائیں گے، بتوں سے یہ لڑیں گے، بت ان سے لڑیں گے، شیطان ان سے لڑے گا، یہ وہاں حشر میں لڑ رہے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ اب دیکھیں الفاظ، اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو، ضدًا، ضد ہوتی ہے نا، ضد مخالفت ہی ہوتی ہے، کہ ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف۔ اس لیے آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجا ہے شیطان پر، ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو، عَلَى الْكَافِرِينَ، ان کافروں پر۔ یہ جو کافر ہے نا، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارتا ہے، کسی کو سجدہ کرتا ہے، یا ظلم کرتا ہے، یا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ہم ان پر شیطان بھیج دیتے ہیں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تعزهم عزا، تعزهم عزا، وہ شیطان جا کے ان کو ابھارتا ہے اور شدت کے ساتھ، کہتا ہے ہاں تم صحیح چل رہے ہو، یہ غلط ہے۔ اچھا اس کو اس کا شرک، اس کی بدعت، اس کی رسومات، اس کا اپنی غلط سوچ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ عزا، حزا، فزا، حزا، یہ چار لفظ ہے، یہ چار لفظوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اب یہاں الف، جو الف کے ساتھ عزا ہوتا ہے، ایک حمزہ کے ساتھ حزا، اب وہ معنی ایک ہی ہے، لیکن الف کے ساتھ جب آتا ہے، قرآن میں آیا یہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے شدید ترین، یعنی پیچھے پڑنا کسی کے، جیسے بچہ پیچھے پڑ جاتا ہے، میں نے یہ چیز لینی ہے، باپ کے پاس پیسے نہ بھی ہو تو وہ اس کے پیار میں، اس کی ضد کی وجہ سے وہ پیچھے پڑ گیا ہے تو کہیں سے قرضہ بھی لے کے اس کو چیز لے دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے اس آدمی کے جو اندر سے باہر سے اللہ کا
کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، پھر وہ اس کو غلط کاموں میں ابھارتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کو توحید اور ایمان کی موت بھی نہیں آتی۔ اس کو کہتے ہیں عزا، یہ لفظ قرآن پاک میں سورہ مریم میں یہاں پہ آئے ہیں بار بار، اور اس کو جو ہے نا آگے آخری جملہ اللہ نے بڑا حیرت انگیز بولا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم جو کافر ہو جاتا ہے نا، ایک بندہ مسلمان ہے، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، غلط کام بھی ہو رہے ہیں، تو کہو جی نماز پڑھ رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے غلط کام کرتا ہے، تو غلط کام کا الگ گناہ ہے، نماز کا الگ ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ نماز کی ثواب ہی نہیں ملے گا اگر غلط کام، ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا غلط کام بھی کرتا ہے تو اس پہ دوہرا گناہ ہے یا نہیں؟ وہ فرض بھی چھوڑ رہا ہے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے۔ اچھا یہ نماز پڑھ رہا ہے، چلو فرض تو کچھ درجے میں ادا کر رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں نمازیوں کو جی حاجی، نمازی، عمرے والے، تبلیغی، حافظ، عالم، دیندار لوگ یہ ایسے ہیں جی ایسے ہیں، اور ایک بندہ ہے ہی نہیں کچھ، غلط بھی کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو فرق کیا ہے؟ یہ فرق یہاں پتہ چلا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، غلط کام اور بھی کر لیتا ہے، کبھی گانے سن لیتا ہے، کبھی جو ہے کوئی اور غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے، چونکہ انسان ہے فرشتہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان کو مسلط نہیں کرتے۔ یہ ادھر مسجد جاتا ہے، وضو کرتا ہے، وہ چیز ہٹ جاتی ہے، پھر ایک دم اسے افسوس ہوتا ہے میں نے غلطی کی، پھر واپس آ کے غلطی ہو جاتی ہے، پھر آ کے نماز پڑھتا ہے، کہیں بیان سن لیتا ہے، کہیں درس سن لیتا ہے، تو اب ایک دم اسے توبہ۔ یہ ایمان کی کیفیت اسے کلمے پر موت دلوا دے گی، کیونکہ ولی تو کوئی نہیں ہے ہم میں سے، جنید بغدادی سارے تو نہیں بن سکتے نا، سارے عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتے، سارے فرشتے نہیں بن سکتے، تو ہم تو ایسے ہی رہیں گے نا، کبھی گناہ کبھی نیکی، کبھی گناہ کبھی نیکی۔ اچھا ایک بندہ ایسا ہے جو گناہ ہر وقت غلطیاں، اور یہ دیکھو نمازی کیا کرتے ہیں، یہ تبلیغی کیا کرتے ہیں، یہ مولوی کیا کرتے ہیں، وہ یوں ہی کہی جا رہا ہے، اور خود نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ کبھی جو اچھے کام کرتا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اللہ، أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ہم نے ان پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر شیطان اس کو اور ورغلاتا ہے، ہاں تو ٹھیک کر رہا ہے، تو اسلام پہ تنقید کر، تو داڑھی پہ تنقید کر، تو برقعے پہ تنقید کر، تو مدرسے پہ تنقید کر، تو دین والوں پہ تنقید کر، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، آخر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ آخری آیت بتا رہی ہے اللہ نے کیا کہا۔ اچھا ایسے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا، آج لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ جان چھوڑ جائیں، کہ دنیا سے ہی چلے جائیں، جو آپ پہ بہت ظلم کرے، یا آپ کو بہت زیادہ جو آپ پہ تنگ کرے، یا آپ کے اوپر زندگی اجیرن کر دے، یا تنقید اسلام پر حد درجے کوئی بندہ زیادہ کرے، یا ایسا کوئی حکمران آ جائے، ایسا کوئی بندہ آ جائے اوپر جو اسلام کے خلاف اور ظلم کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بس اس کی موت مانگے۔ اللہ کہتا ہے نہیں فلا تعجل علیہم، آپ نے موت کی دعا اس کی نہیں کرنی۔ اس وقت حضور علیہ السلام سے کہا گیا، یہ مشرکوں ان کافروں کے بارے میں آپ ایسا نہ کہیں، یعنی فلا تعجل علیہم، آپ جلدی نہ کریں کہ ان کی موت کی دعا بد دعا کرنا، بلکہ انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کی گنتی گنی ہوئی ہے کہ یہ کتنے دن ان کے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے دن گن رہا ہوں۔ کون گن رہا ہے؟ اللہ نے ہمارا نہیں کہا، نمازیوں کا کہیں قرآن میں نہیں کہا، اللہ نے روزے داروں کا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا نہیں کہا کہ میں ان کی گنتی کے دن گن رہا ہوں کہ کب یہ میرے سے ملاقات کریں گے۔ کیوں؟ وہ تو ہیں ہی اللہ کے بندے، اللہ کو ان سے پیار ہے، اللہ ان کو اس لہجے میں بات نہیں کرتا۔ یہاں اس بندے سے جو اسلام ایمان والے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فلا تعجل علیہم، آپ نے جلدی نہیں کرنی اس کے بارے میں کہ آپ اس کے لیے کوئی حکمت عملی کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ اس کے لیے جو ہے کوئی اور ایکشن لے لیں، یا آپ کوئی بددعائیں شروع کر دیں۔ انما نعد لهم عدا، میں اس کے زندگی کے دن ایک ایک سانس کو گن رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے۔ اب جب کسی پر آپ دیکھیں انٹیلیجنس کسی کے پیچھے لگ جائے، کسی کے پیچھے انٹیلیجنس لگ جائے، یا کوئی ادارہ لگ جائے دنیا میں کہیں بھی، تو وہ بندہ پھر بچ سکتا ہے؟ جدھر جائے گا وہ آج کریں گے۔ اور آج کل جدید کیسا نظام ہے،
موبائل اور ایسے سیٹلائٹ سسٹم، لیکن اس سے بڑا سسٹم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور اللہ کہتا ہے میں پیچھے لگ گیا ہوں، اب فرشتے نہیں. انما نعد لهم عدا. اب یہ گنتی کے الٹی گنتی گننی شروع کر دیں. لوگ کہتے ہیں نا آپ کی اب الٹی گنتی شروع. یہ لفظی گنتی اللہ نے استعمال کیا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کسی کی الٹی گنتی شروع ہو جائے 10 9 8 7 1 پہ ختم، قصہ ہی تمام، تو یہ آیت کریمہ سب سے طاقتور ہے. اللہ کہتا ہے میں نے ان کی الٹی گنتی گننی شروع کر دی ہے، اب یہ بچیں گے نہیں. آپ دیکھیے جو بھی دین کا دشمن رہا آپ کے سامنے بھی، آپ دائیں بائیں پھرائیں نظر، اسپتالوں میں چلے جائیں، انگلینڈ کے اسپتال میں بھی جائیں، کبھی آپ کسی اور اسپتال میں چلے جائیں، نظر دوڑائیں، آپ کو دین کے دشمن کس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آ رہے یا نہیں آئے آپ کی زندگی میں؟ اور دین والے، ان کے جنازے اتنے بڑے تھے کہ ان کے جنازے کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. تو اس لیے یاد رکھیں، ابن سماک رحمت اللہ علیہ ہارون الرشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہارون الرشید نے کہا کہ یہ جو آیت ہے اس کا معنی کیا ہے آپ بتائیں. تو علماء کی مجلس وہ رکھتا تھا. ایسے بادشاہ بھی تھے اس زمانے میں جو ہر وقت علماء کو بٹھاتے تھے اپنی دربار میں کہ رات پوری موت کے قصے سنتے تھے. تو انہوں نے کہا انما نعد لهم عدا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو سانس ہے نا ہمارا، یہ جو سانس ہے، یہ ہر سانس اللہ تعالیٰ گنتی کر رہا ہے کہ اب اس کے اتنے سانس باقی ہیں، اتنے باقی ہیں. کسی کو نہیں پتا. کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. اب آپ میں سے مجھ میں سے کس کو پتا ہے کہ ہماری کتنے سانس باقی ہیں؟ یہ گنتی ہو رہی ہے. تو ظالموں کو سوچنا چاہیے، ظلم کرنے والے جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی اجتماعی ہیں یا یہ انفرادی اجتماعی ہیں، یا کسی انسان پر ویسے ظلم ہو رہا ہے، یا کوئی حاکم ظلم کر رہا ہے، یا کوئی اقتدار والا ظلم کر رہا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو سب سے مضبوط ہتھیار بنا لیں. اور آیت کریمہ جو ہے یہ آیت ہے 84 آیت سورہ مریم 84 نمبر آیت. فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا. اب اس کو آپ پڑھتے رہیں روزانہ اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور 100 بار پڑھ کے آپ اسے کم سے کم جو ہے 20 دن تک دعا کریں. اور دعا کریں انشاءاللہ دنیا میں کہیں بھی ظلم مسلمانوں پہ سنیں یا انسانوں پہ سنیں تو آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اپنے پہ ہو رہا ہے، کسی پہ ہو رہا ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ پہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اگر ویسے پڑھتے رہیں گے تو جو آپ پہ ظلم کرے گا اس کی گنتی کے دن شروع ہو جائیں گے الٹی، خود بخود اللہ نظام چلائے گا. تو اس لیے یا تو اسے توبہ کی توفیق ملے گی یا پھر وہ پکڑ میں سخت آئے گا. اسی لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کلمے والے ظلم کرتے ہیں لیکن وہ مرتے ہوئے ایسی عبرتناک موت انہیں آتی ہے کہ نہ وہ توبہ کرتے ہیں، نہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ اپنی غلطی پہ انہیں پچھتاوا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر شیطان مسلط کیے تعزهم عزا، جو انہیں اور ابھارتے ہیں یہاں تک کہ موت کے وقت تک شیطان ان کو ابھارتا رہتا ہے. تم ٹھیک تھے، تم نے اچھا کیا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ظلم سے ہمیں بچائے، اور اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں. ویسے ہی پڑھا کریں چلتے پھرتے، اور روز کبھی کبھار اس کو پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مظالم سے بچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.